रात ना जाने कितनी गुजर चुकी थी, चाँद आसमान के बीचों बीच खड़ा था। दुखते हुए सर को दोनों हाथों से थाम कर उसने आसमान को देखा। फिर सर झुकाते हुए उसकी नज़र सतून के करीब खड़े उसके कांधे झुके हुए थे और वो अचानक बेहद अब्बा पर पड़ी। उनके कांधे झुके हुए थे और वो अचानक बेहद बूढ़े लगने लगे थे। ज़ुफ़िशां, वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके करीब आए और बैठ गए। ये सब क्या है बेटी? तकदीर का एक चक्कर है अब्बा। सर दाह भरकर उसने सर झुका लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? किस बात ने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया? क्या उसने तुम्हें डराया है बेटी? कोई धमकी दी है? मुझे बताओ, मैं बाप हूँ तुम्हारा। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर पूछा। न जाने कहाँ से उसने इतनी हिम्मत हासिल की कि खामोश बैठी रही, आंसुओं को आंखों के करीब भी न आने दिया। वरना दिल तो कहता था कि उनसे लिपट जाए और चिल्ला चिल्ला कर रोए, उनसे कहे, अब्बा मुझे बचा लो, मुझे कहीं छुपाओ अब्बा, जहाँ से आलम शाह मुझे ढूंढ ना पाए। मैं सारी उम्र जहाँ दुबकी रहूं, बैठी रहूं। लेकिन वो खामोश बैठी रही, क्योंकि वो जानती थी जिस दरख्त की छाँव में उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी है वो अब इतना पुराना और शिकस्ता हो चुका है कि अपना बोझ भी वो मुश्किल बर्दाश्त किए खड़ा है। अंदर से वो खोखला बेसकत है। लड़कियों का बोझ किस कदर जल्द इंसान के कंधे झुका देता है। वो उन्हें ये भी ना बता सकी कि उसने खुद को जिंदा भी रखा था तो महज उनके लिए, उनके नाम को बट्टा ना लग जाए, उनकी इज्जत पर कोई हर्फ ना आए। क्या क्या बताना चाहती थी वो अब्बा को, लेकिन उसने कहा, अब्बा वो बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे पसंद है और मैं खुद उनसे शादी करना चाहती हूँ। उसके सर पर धरा अब्बा का हाथ फिसल गया। अब्बा हाजिर मुझे पसंद है, लेकिन महज एक फूफीजात भाई के रिश्ते से, एक अच्छे दोस्त की तरह। लेकिन सैयद आलम शाह में तो वो सब कुछ है जो एक लड़की चाह सकती है। वो इतने दौलतमंद है अब्बा के, सारी ज़िंदगी जिन ख्वाहिशात के लिए मैं अंदर ही अंदर सिसकती रही, वो चुटकी बजाते में उन्हें पूरा कर सकते हैं अब्बा वो। बस कर बेटी, बस कर। अब्बा की आवाज़ में आंसुओं की नमी थी। मेरा मान, मेरा गरूर सब मट्टी कर दिया तूने। मट्टी। तू तो ताज थी मेरा, सल्तनत थी मेरी, तुझे तसव्वुर में बजाकर सजाकर बड़े नाज से चला करता था। तूने ही बगावत कर डाली। मेरी अपनी मट्टी ने मुझे धोखा दिया। क्या मुंह दिखाऊंगा अपनी बहन को? क्या कहूँगा बहनोई से? क्या मुआजरत करूँगा भांजे से? अब्बा इतनी परेशानी क्यों? क्या मंगनियाँ टूटती नहीं हैं? टूटती हैं बेटी, टूटती क्यों नहीं? तलाक़ें हो जाती हैं, फिर मंगनी का तो महज ज़बानी कलामी वादा है। लेकिन कोई ठोस वजह तो है। क्या कमी है आज़िर में? क्या बुराई है? और फिर जहाँ तक अमीरी गरीबी का ताल्लुक है तो ये तो पल भर का खेल है। पलक झपकते में मट्टी सोना और सोना मट्टी हो जाता है, और वो किसकी खातिर इतनी दूर गया है? सबकी मोहब्बतें छोड़कर, सारे आराम और सुख भुलाकर क्यों बैठा है वहाँ? तेरी खातिर ना। और तू ठुकरा रही है उसे, कुफराने नेमत कर रही है बेटी। क्यों कर रही है ऐसा? वो बेबसी से बोले थे अब्बा। उसने एक सर उठाकर उन्हें देखा। एक बात बताएं, कभी जिंदगी में आपसे कुछ मांगा है मैंने? कभी कोई फरमाइश की है? नहीं ना। उन्हें अपनी तरफ देखता पाकर वो फिर बोली, बस एक चीज़ मांग रही हूँ जिंदगी में, पहली और आखिरी बार। आलम शाह को इनकार मत करना अब्बा। फिर वो अपनी जगह से उठी और अब्बा को साकत बैठा छोड़कर चली गई। कई दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे। घर में एक अजीब जामद सन्नाटा छाया था। कोई शख्स दूसरे से बात नहीं कर रहा था। सब एक मुसलसल खौफ, एक मुसलसल इज़्तिराब का शिकार थे। और वो अफराद ही कितने थे। अब्बा सुबह चले जाते तो वो और अम्मा घर में रह जाती। शुरू में अम्मा ने उसे समझाने की कोशिश की, घर का घुरका, डांटा, वास्ते दिए, मिन्नतें की, लेकिन उसकी जानिब से महज एक जवाब पाकर वो खुद चुप हो गई। बिल्कुल खामोश। अब वो उससे महज ज़रूरतन बात करती जो कि दिन भर में एक दो जुमलों से ज़्यादा ना होती। ज़ुफ़िशां भी खामोशी से महजबीन का इंतज़ार कर रही थी, जो कि कुछ ही दिनों में ख़त्म हुआ, और वो हंसती मुस्कराती हर बात से लाइलम खुशी खुशी चली आई। मेरी प्यारी बहन। ज़ुफ़िशां को उसने गर्मजोशी से लिपटाया। खैरियत से हो? जी बिल्कुल। वो मुस्कराई। लगती तो नहीं हो। उसने गौर से उसे देखा। ये क्या हाल बना लिया अपना ज़ोफ़ी? क्या बहुत काम करती रहती हो? क्या काम? लेकिन काम कौन सा इतना ज़्यादा होता है? फिर ये क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है आपा? उसने हंसने की कोशिश की। कुछ भी तो नहीं। ये बेहाल हुलिया, ये गहरे हल्के जर्द रंगत क्या बीमार हो गई थी? जी हाँ, उसने बात टाल दी, बुखार था कुछ दिनों से। और तुमने किसी को बताया भी नहीं होगा? उन्होंने आंखें निकाली। खैर अब मैं निपटूंगी तुमसे, वो हंस दी। मैं जबीन सारा दिन वहीं रही, मुसलसल बोलती रही, अपने सैरो तफरीह के किस्से सुनाती रही।
اپنی خوشیوں میں مگن اس نے قطعاً غور نہ کیا کہ گھر کی فضاؤں کو اداسی کی کس قہر نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اماں کے رویے سے زوفشا نے بارہا محسوس کیا کہ وہ اسے کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن بتا نہیں پا رہی تھی، شاید اس لیے کہ زوفشا مسلسل اس کے ساتھ رہتی تھی۔ سنو زوفی، جاتے وقت وہ اس سے آ کر بولی، عازر کا فون آیا تھا، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اس نے کل کا کہہ دیا ہے، کل میں عاصم کو بھیجوں گی، تم ان کے ساتھ چلی آنا۔ جی بہتر۔ وہ خود بھی عازر سے بات کرنا چاہتی تھی، ایک ایک کر کے دل توڑ رہی تھی، اب اس کے دل کی باری تھی۔ کل پورے دن کے لیے ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے سوچنے لگی کہ کل اس کو کیا کہنا ہے۔ عاصم بھائی اسے صبح ہی آ کر لے گئے تھے، پورا دن وہ مہجبین کے ساتھ رہی، صرف جسمانی طور پر ورنہ ذہنی طور پر وہ کہیں اور تھی۔ مہجبین کی باتوں کے جواب میں محض ہوں ہاں کرتی رہی۔ مہجبین نے اس کی عدم توجہی کو محسوس کیا مگر زیادہ توجہ نہ دی، وہ یہی سمجھتی رہی کہ اسے عازر کے فون کا انتظار ہے، اس شدت سے ہے کہ کسی دوسرے سے بات میں اس کا دل نہیں لگ رہا۔ شام کو فون کی بیل بجی، اس نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ جائیے جناب، یہ وہی ہیں۔ زوفشا نے دھڑکتے دل سے گھڑی دیکھی اور اٹھ کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو ہیلو اجالا، اس نے پلک جھپکتے میں اسے پہچان لیا۔ میں عازر ہوں۔ ہاں عازر، کیسے ہو؟ اس سے بات کرتے ہوئے لہجے میں بیگانگی کا رنگ بھرنا، بے رخی کی چادر اوڑھنا کتنا مشکل کام تھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ دھیرے سے ہنسی۔ پتہ نہیں اجالا، معلوم نہیں کیوں میں بہت عجیب خواب دیکھتا ہوں تمہارے لیے۔ پتہ نہیں کیا تعبیر ہوتی ہے ایسے خوابوں کی، لیکن میں ڈر جاتا ہوں اجالا، میرا پورا وجود خوف میں ڈوب جاتا ہے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ تیز تیز بول رہا تھا، عموماً وہ اس طرح بات کرنے کا عادی نہ تھا، ٹھہر ٹھہر کر مسکرا کر بولتا تھا۔ خواہ کسی سے بھی مخاطب ہو اور اس سے بات کرتے ہوئے تو وہ مدھم اور بہت دھیما ہو جاتا تھا۔ اس کی اندازِ گفتگو سے زوفشا کو اندازہ ہوا کہ وہ بے حد پریشان تھا۔ تم خاموش کیوں ہو؟ اسے خاموش پا کر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ بتاؤ اجالا، تمہیں میری قسم خوش نہیں ہونا؟ تم پریشان ہو، ناخوش ہو، آج نہیں بلکہ کئی دنوں سے، ایک طویل عرصے سے تم کیا چھپاتی ہو مجھ سے اور کیوں چھپاتی ہو؟ آج تمہیں بتانا ہوگا۔ کئی آنسو اس کی پلکوں میں الجھے اور اس کے دوپٹے پر گر کر جذب ہو گئے۔ کون تھا جس نے اس کی پریشانی کو محسوس کیا تھا؟ کسی نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے دل میں چلتے جھکڑ محسوس کیے تھے۔ کس نے نہیں، کسی نے بھی نہیں، لیکن وہ جو اس کے دل کا مکین تھا وہ بے خبر نہ تھا۔ وہ اتنے دور ہو کر بھی باخبر تھا اس کی حالت سے۔ کئی دن بعد سچی خوشی کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی۔ اجالا، تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ اس نے جیسے تھک کر پوچھا۔ عازر، وہ بولی تو اس کی آواز بالکل بھیگ چکی تھی۔ ہاں کہو، بولو، کچھ تو بولو۔ عازر، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، ایک ایسی بات کہنی ہے جو شاید تمہارے لیے بے حد تکلیف دہ ہوگی، جسے سن کر زندگی اور زندگی کی ہر سچائی پر سے تمہارا یقین اٹھ جائے گا۔ وہ بہت دیر کے لیے چپ ہو گیا، پھر بولا، کیا یہ وہی بات ہے جس نے ایک طویل عرصے سے تمہارے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر ثبت کر رکھی ہے؟ ہاں، ایک سر تھا اس کے سینے سے نکلی وہی بات ہے۔ کہو اجالا۔ عازر، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، اس نے رک رک کر کہنا شروع کیا۔ عازر، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کن الفاظ کا استعمال کروں۔ ہمارا تمہارا رشتہ ایسا تو نہ تھا اجالا جس میں کچھ کہنے کے لیے لفظ ڈھونڈے جاتے یا تمہید کی ضرورت پڑتی۔ وہ دکھ سے بولی، بس جو کہنا ہے وہ کہہ ڈالو، صاف صاف واضح انداز میں۔ عازر، میں شادی کر رہی ہوں۔ اسے اپنی خبر نہیں تھی کہ اس نے یہ الفاظ کس طرح ادا کیے تھے، اسے بس یہ احساس تھا کہ دوسری جانب اس نے کسی طرح سے یہ بات سن لی ہوگی۔ وہ کچھ دیر کے جواب کا یا کسی رد عمل کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہاں ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ ایک شخص ہے سید عالم شاہ۔ وہ اب کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ وہ آندھی طوفان بن کر اس طرح میری زندگی میں داخل ہوا ہے کہ میں اس کے سوا ہر بات، ہر شے کو بھول چکی ہوں۔ اس نے میری زندگی کو یکسر بدل دیا ہے عازر، میری سوچیں، میری ذات کا محور سب بدل گیا ہے، بس وہ رہ گیا ہے، باقی جو کچھ بھی ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو کر گہرے سانس لینے لگی۔ پتہ ہے عازر، وہ ایسا ہے کہ چاند سورج بھی اس کے آگے ماند سے پڑ جاتے ہیں، بات کرنے لگے تو زمانے کی گردشیں تھم جاتی ہیں، خاموش ہو جائے تو اس کی آنکھیں بولنے لگتی ہیں، چلتا ہے تو ہر شے سہم کر اسے دیکھتی ہے، ہنستا ہے۔ اجالا، وہ تڑپ کر بولا، خدا کے لیے خاموش ہو جائے، خدا کا واسطہ ہے تمہیں چپ ہو جاؤ۔
بہت سے حرف، بہت سے لفظ جو وہ اس سے سننے کا خواہشمند تھا، آج وہ کہہ رہی تھی تو اس طرح کہ ان کے معنی اور کسی کی ذات سے وابستہ تھے۔ کوئی خنجر ہوتا زہر میں بجھا ہوا اور وہ تم میرے سینے میں اتار دیتی تو تمہاری قسم مجھے اتنی تکلیف، اتنی اذیت نہ ہوتی۔ کیا تمہیں خود احساس ہے تم نے کیا کہا ہے، کس سے کہا ہے اور تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ میں جانتی ہوں عاذر، میں سب جانتی ہوں، لیکن اس دل کا کیا کروں جو محض یہی ایک فیصلہ کرتا ہے، پوری دنیا میں اس شخص کا قرب چاہتا ہے۔ بتاؤ عاذر، میں کیا کروں؟ میں بتاؤں؟ وہ دکھی ہنسی ہنسا۔ میں نے تو ہمیشہ تمہاری خوشیاں ہی چاہی ہیں اجالا، میری تمام خواہشوں کا تو ہمیشہ ہی صرف ایک نام رہا ہے، تمہاری خوشی، تمہاری ہنسی، تمہارا اطمینان۔ تو جاؤ اجالا، جہاں یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں انہیں اپنا لو، اور تم، اس نے تھوک نکلا، میں، اب میرے لیے کچھ رہا ہے کیا؟ کچھ سوالات ضرور ہیں جو دل و دماغ کی دنیا میں آگ لگائے دے رہے ہیں، لیکن میں تم سے کچھ بھی پوچھوں گا نہیں، اس لیے کہ جہاں محبت کی جائے وہاں شکوے یا شکایت کا کوئی حق بچتا ہی نہیں۔ اپنے بارے میں تو کوئی فیصلہ تم ہی کر سکتی ہو، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے تم سے عشق کیا ہے، سچا کھرا عشق۔ میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا عاذر، تھینک یو، بس ایک آخری کام کر دو میرا۔ بولا وہ کچھ بولا نہیں، لیکن خاموشی سے اس کی بات کا منتظر رہا۔ میں اکیلے اتنے سارے لوگوں کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتی، اماں ابا کو پتہ ہے، لیکن باقی لوگ۔ وہ دھیرے سے اور تلخی سے ہنسا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا تم مجھ سے کیا چاہتی ہو، بے فکر رہو، اپنے گھر والوں سے میں بات کر لوں گا۔ جب میں خود تمہیں اس بندھن سے رہائی دے رہا ہوں تو باقی کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ او گاڈ! وہ جیسے کسی اذیت کی انتہا میں مبتلا ہو کر بولا۔ عجب حادثات ہوتے ہیں جن سے دوچار ہونے سے پہلے ہی انسان ان کا ادراک کر بیٹھتا ہے۔ میں نے غلط نہیں دیکھا تھا، میں پہلے ہی جان گیا تھا۔ تو یہ تعبیر تھی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے کھڑی رہی تا وقت یہ کہ دوسری جانب سے لائن کٹ گئی۔ میں تم سے جو کچھ پوچھ رہی ہوں نا زوفی اس کا مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ شعلہ بار لہجے میں اس سے مخاطب محجبین تھی۔ وہ جو اس سے کبھی بھی خفا نہیں ہوتی تھی، آج وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی، لیکن اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر وہ اس پر برس رہی تھی، اس سے متنفر تھی، تو وہ اپنی جانب سے حق بجانب تھی۔ آپا، اس نے سر جھکا کر کہا، میں نہیں جانتی یہ سب کچھ کیا ہے، تو آپ کو ٹھیک ٹھیک کیا بتاؤں؟ وہ مجھے اچانک انسپائر کر گیا ہے، اس حد تک کہ میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی۔ مجھے صحیح معنوں میں علم ہوا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ نہیں، اس کی دولت و حشمت۔ وہ دانت پیس پر بولی، یہ کیوں نہیں کہتی کہ مر مٹی ہو سکو کی کھنکتی آواز پر چمک تمک خیرہ کر دی ہیں تمہاری آنکھیں اور تم اندھی ہو؟ ورنہ ایک وقت تھا کہ عاذر کا قرب تمہاری سانسوں کی ضمانت تھا، وہ بولتا تھا تو تمہیں زندگی کا احساس ہوتا تھا، خاموش ہو جاتا تھا تو تمہیں ایک پل گزارنا دشوار لگتا تھا، اور اس عالم شاہ نے کیا دیا ہے تمہیں؟ ہیرے کی انگوٹھی، سونے کے کنگن، یہ زنجیریں تمہاری محبت بھی بن سکتی ہیں زوفی، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دولت کے سیاہ ناک کا زہر تمہاری رگوں میں سرایت کر گیا ہے، اور ان رگوں میں دوڑتی سچائی اور محبت مر گئی ہے۔ وہ رونے لگی۔ زوفیشاں خشک آنکھیں اور سپاٹ چہرہ لیا اسے دیکھتی رہی۔ وہ آج رو رہی تھی، کل سب کچھ بھول کر خاموش ہو جاتی، لیکن اگر زوفیشاں اپنا فیصلہ بدل دیتی تو شاید وہ تاعمر روتی۔ جانتی ہو زوفی، وہ معصوم شخص کتنا چاہتا ہے تمہیں؟ ہر الزام اپنے سر لے لیا ہے اس نے، ہر قصور کا رخ اپنی جانب موڑ لیا ہے۔ پھوپھی اماں اور پھپھا ابا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی خوشی سے منگنی توڑ رہا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو تمہاری وجہ سے۔ وہ تو آنکھیں بند کیے اپنی چاہتوں کے دریا میں بہتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اچانک کیسے یہ فیصلہ کر سکتا تھا؟ خاموش تھی تم، اسے نظر انداز کر رہی تھی تم، اس کے وجود کی مسلسل نفی کی تھی تم نے۔ میں سمجھ گئی تھی زوفی کہ اصل مجرم تم ہو، اور اسے تمہاری ہی قسم دے کر میں نے اس سے اقرار کروا بھی لیا۔ وہ بولتے بولتے تھک گئی تو ایک بار پھر رونے لگی۔ زوفی شاہ، جاننا چاہو گی وہ تمہیں کتنا چاہتا ہے؟ آنسو پونچھ کر وہ بولی۔
وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جبین آپا میں چاہوں تو اس کے انکار کے باوجود اپنا سکتا ہوں کہ وہ مجھ سے منسوب ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں ایسا کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میں اس کی خوشی دنیا کی ہر شے سے عزیز رکھتا ہوں۔ وہ میری طرح ایک عمر اس طرح گزارے کہ اس کی آنکھیں بجھی ہوں اور دل روتا ہے تو اس سے بہتر ہے وہ زندگی سمجھتا ہوں جو میں تنہا گزار دوں۔ لیکن میری یادوں کی فریم میں لگی اس کی تصویر ہنستی ہو، مسکراتی ہو، شادمان ہو۔ اس نے کہا، جبیں آپا بس ایک خواہش ہے، اگر پوری ہو سکے تو ضرور کر دیجیے گا۔ ذوالفشاں نے بےتابی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ عاصر کی کوئی ایک خواہش بھی اگر وہ پوری کر سکتی تو اس سے بڑی خوش نصیبی اس کے لیے کیا ہو سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر ہو سکے تو اسے دلہن بنا کر ہمارے گھر سے رخصت کرنا، تاکہ اگر کبھی میں لوٹ آؤں تو اپنے گھر کی فضاؤں میں اپنی ناآسودہ خواہشوں کی خوشبو ہی محسوس کر سکوں۔ اس نے کہا کہ اسے دلہن بنانا تو بہت سارے گجروں سے سجا دینا، وہ گجروں میں لپٹ کر بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ خاموش ہو جاؤ آپا، اس نے التجا کی۔ سن لو زوفی، کوئی حسرت تمہارے دل کی تہوں میں ناآسودہ نہ رہ جائے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ اپنے گھر سے رخصت ہوئی تو ایک وہم ہمیشہ مجھے پریشان کرتا رہے گا کہ شاید وہ رستہ بھول گئی ہے، پھٹک کر کہیں اور چلی گئی ہے اور کبھی رستہ پا کر مجھ تک نہیں پہنچ جائے گی۔ لیکن میرے گھر سے رخصت ہوئی تو ایسے اندیشے مجھے پریشان نہیں کریں گے۔ ذوالفشاں کو لگا اس کا دل دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور وہ اٹھی اور بھاگتے ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کسی کی نظر نہ لگے، اسے اس کی سہیلی عائشہ نے تیار کیا ہے۔ میں جبیں آپا کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس نے اپنی بے جان نظروں کو در و دیوار پر بکھیرا۔ اس خالی کمرے میں کتنا جاندار احساس تھا اس کی موجودگی کا، جیسے ہر شے سے اس کی نگاہیں جھانک رہی ہوں، جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو، مسکرا رہا ہو۔ عاذر کا کمرہ اس کے بغیر بھی اس کے ہونے کے احساس سے لبالب بھرا رہتا تھا ہمیشہ، اور آج یہ احساس کچھ اور سوا ہو رہا تھا۔ تکیے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے حیرت سے اپنے نہ رو سکنے کے سبب کو سوچا۔ شاید وہ اندر سے مر چکی تھی، فنا ہو چکی تھی، اور مردے رویا نہیں کرتے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کی ہر چیز کو بغور دیکھتی رہی، چوتی رہی۔ آخری بار، آخری بار، آخری بار۔ کوئی اس کے اندر چیخ رہا تھا، آخری بار محسوس کر لے اسے، آخری بار محسوس کر لے، سوچ لے اسے، آخری بار اپنی سانسوں میں اس کی خوشبو محسوس کر لے، پھر اسے بھول جا ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو وہ مڑی۔ محجبین لب کاٹتی، آنسوؤں کو روکتی اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی، پھر اس کا سارا ضبط جواب دے گیا اور وہ روتی ہوئی آئی اور اس سے لپٹ کر بے تحاشا رو دی اور روتی رہی۔ ذوالفشاں کے اندر کوئی تھا جو محجبین کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن باہر سے اس کی آنکھیں بس نم بھی نہ ہو سکیں، وہ صرف ٹھنڈے اور گہرے سانس بھرتی رہی۔ زوفی میری جان۔ بالآخر اس نے آنسوؤں اور سسکیوں پر قابو پا کر اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ سکھی رہو سدا، ہنستی رہے، مسکراتی رہے۔ پھر اس سے علیحدہ ہوئی اور مڑ کر باہر نکل گئی۔ عاذر کا کمرہ پھر اس کے احساس کے وجود سے آباد ہو گیا۔ باری باری ہر کوئی آ کر اس سے مل کر چلا گیا۔ وہ تنہا تھی، بالکل تنہا۔ بس ایک احساس تھا جو خوشبو کی طرح اس سے لپٹا تھا کہ علیحدہ نہ ہوتا۔ لیکن وہ جانتی تھی جس لمحے وہ گھونگھٹ نکال کر اس کے کمرے سے نکلے گی، یہ احساس بس دہلیز تک ہی اس کا ساتھ دے گا۔ وہ آگے بڑھے گی تو اسے کسی بچے کی طرح تھام لے گا، کھینچے گا، واپس بلائے گا، ضد کرے گا، روئے گا، مچلے گا، اور وہ جب زبردستی دامن چھڑا کر آگے بڑھ جائے گی تو دہلیز پر گر کر سسکتا رہے گا، ہمیشہ سسکتا رہے گا۔ پھر فضا دھماکوں سے گونج اٹھی، شہنائیاں بجنے لگیں۔ اسے علم ہوا کہ اس نے اپنا وجود سید عالم شاہ کے نام لکھ دیا ہے، اور جب اسے علم ہوا کہ اس کی رخصتی میں محض چند لمحے رہ گئے ہیں تو اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی پر لپٹا گجرا اتارا اور اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی خواہ وہ ایک عمر گزار کر لوٹے اسے یہ گجرا یہیں ملے گا۔ وہ ایسے رخصت ہوئی جیسے ڈولی میں جنازے جاتے ہیں۔ نہایت خاموشی سے اماں ابا نے اسے وداع کیا، بنا کسی اہتمام کے، اور اہتمام تو وہاں ہوتے ہیں جہاں خوشیاں اور مسرتیں ہوں۔ سب کے دلوں کو تو دکھوں کے بوجھ نے چور کر رکھا تھا۔ اماں ابا پھوپھی پھوپھا سے نظریں چراتے رہے اور پھوپھی پھوپھا اماں ابا سے نظریں چراتے رہے۔ پھولوں سے لدی گاڑی میں وہ بیٹھی تو ان سب غموں، سارے دکھوں کی وجہ بڑی شان سے آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ذوالفشاں کی سانسوں کی طرح بڑی آہستگی اور خاموشی سے گاڑی آگے بڑھنے لگی۔
اس نے گاڑی سے اتر کر سر اٹھا کر دیکھا، رنگ محل کے در و دیوار قطعاً سادے تھے۔ کسی قسم کی زیب و آرائش یا سجاوٹ ایسی نہ تھی جسے کوئی کہہ سکتا کہ رنگ محل کا بادشاہ جنگ جیت کر لوٹا ہے۔ شاہ صاحب مبارک ہو، کسی نے سامنے آ کر کہا۔ شکریہ مکرم، اس کی آواز میں گہرا اطمینان ہلکورے لے رہا تھا۔ یہ تمہاری بی بی صاحب ہیں۔ سلام بی بی صاحب۔ وہ بے حد مؤدب سے مخاطب ہوا۔ وہ اسی طرح کھڑی رہی، دل و دماغ اس طرح سے تھکے ہوئے تھے کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب تم بھی آرام کرو مکرم، وہ اس سے مخاطب ہوا۔ تمہاری بی بی صاحبہ تھکی ہوئی ہیں، صبح مل لینا۔ جی سائیں، بہتر۔ وہ ایک طرف کو ہو گیا۔ آؤ روشنی۔ عالم شاہ نے ذرا اسے گھونگھٹ سے جھانکتے اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھا اور مسکرایا۔ ماربل کی سیڑھیاں ایک ایک کر کے وہ اس کی ہمراہی میں طے کرتی گئی۔ ایک ایک پاؤں من بھر کا ہو رہا تھا۔ سید عالم شاہ کی جانب سے اتنا زیور آیا تھا کہ بقول معجبین کے بوری میں بھر کر بھیجنا چاہیے تھا۔ اس نے وہ تمام زیور پہن لیا تھا۔ دونوں کلائیاں سونے کی چوڑیوں سے بے تحاشا بھر گئی تھیں کہ معجبین کی بڑی چاہت سے خریدی گئی سرخ کانچ کی ایک چوڑی کی جگہ بھی نہ بچی تھی۔ بہت سے بھاری ہار اتنی دیر سے پہنے اس کی گردن بالکل جھک گئی تھی اور کاندھے میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ موٹی سونے کی پازیب اس کے پاؤں اٹھانے میں مانع ہو رہی تھی اور اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، لیکن وہ کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ چلتی رہی۔ تمہیں حیرانی ہو رہی ہوگی یہاں سناٹا دیکھ کر۔ ٹنٹڈ گلاسز والا محرابی دروازہ اس کے لیے وا کرتے ہوئے وہ خوش دلی سے بولا۔ اس کی ایک بڑی خاص وجہ یہ ہے کہ جو میں ابھی تو میں ذوفشان نے ایک بے حد تھکی ہوئی مرجھائی ہوئی نگاہ اس کے جگمگاتے چہرے پر ڈالی اور سر جھکا کر دروازہ پار کر لیا۔ دروازہ اس کے پیچھے بے آواز بند ہو گیا۔ بالآخر وہ اسے فتح کر کے یہاں لے آیا تھا جہاں اسی جگہ اس حال میں کبھی اس نفرت سے اس نے کہا تھا، بات صرف اتنی سی ہے، میں آپ کے لیے نہیں ہوں اور یہ بات میں خود آپ سے کہہ رہی ہوں۔ اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کافی نہیں۔ اس وقت اسے خبر نہ تھی کہ اس کی پیشانی میں چھپی تقدیر کے کاغذ پر اس شخص کا نام جعلی حروف میں لکھا ہے۔ تو عالم شاہ، جیت گئے تم، ہار گئی میں۔ میری محبت، ختم ہو گیا میرا غرور، خاک ہوئی میری انا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے کارپٹ پہ ڈھکی سیڑھیاں پار کرنے لگی۔ ایک بے بس چڑیا کی مانند مجھے تم نے پکڑ کر اس پنجرے میں بند کر دیا۔ اس کی سونے کی بنی سلاخیں اتنی مضبوط ہیں کہ میں ساری زندگی اس پنجرے میں پھڑپھڑاتی رہوں گی اور یہ سلاخیں اتنی مضبوطی سے جمی میری بے بسی کا مذاق اڑاتی رہیں گی۔ بے حد چکراتے ہوئے سر کو تھام کر وہ سیڑھیوں کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی۔ دیکھو، دیکھو، کتنی مضبوط، کتنی بھاری زنجیریں ہیں جن میں تم نے مجھے سر سے پاؤں تک جکڑا ہے۔ دیکھو عالم شاہ، دیکھو، یہ ہار نہیں، وہ بے شمار توق ہیں جو مجھے پہنا کر تم نے میری گردن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگے خم کر دی ہے۔ یہ کنگن، یہ چوڑیاں، وہ ہتھکڑیاں ہیں جو سدا میرے ان ہاتھوں کو تمہارے آگے جوڑے رکھیں گی۔ یہ پازیب، وہ بیڑی ہے جو مجھے اس پنجرے کا پابند رکھے گی۔ کتنے ارمانوں سے قید کیا ہے تم نے مجھے، کتنی محبت سے کاٹے ہیں نا میرے پر۔ اپنی دھن میں اوپر جاتے عالم شاہ نے کئی سیڑھیاں اکیلے پار کر لیں، پھر اپنے پیچھے چوڑیوں کی کھنک اور پازیب کی چھنک نہ پا کر تعجب سے مڑا۔ وہ بس گرنے ہی والی تھی، لہرا کر زمین پر آ رہی تھی۔ کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پار کرتے عالم شاہ کے مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ روشنی، روشنی، اس نے بے تابی سے اس کے گال تھپ تھپائے۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک بے حد آرام دہ بستر پر پایا۔ وہ کمرے میں تنہا تھی۔ چند لمحے اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ انتہائی شان و شوکت سے سجا بیڈ روم اسے پہلی نگاہ میں بڑا پراسرار، بے حد مغرور لگا۔ کیا جگہیں بھی اپنے اندر رہنے والے لوگوں سے متاثر ہو جاتی ہیں؟ اس نے سوچا۔ یا شاید کچھ شخصیات ہوتی ہی ہیں ایسی، بہت مضبوط اور متاثر کن ہیں، اتنی کہ ان جگہوں کو بھی متاثر کر ڈالتی ہیں جہاں وہ رہتی ہیں۔ وہ اس مغرور کمرے کی قیمتی اور خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر سوچتی رہی۔ عالی شان منقش مسہری کے چاروں جانب جالی کا نفیس پردہ تھا جسے فی الوقت سمیٹ کر ڈوری سے باندھا گیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے نازک کرسٹل کے گلدان میں سجے سفید پھولوں کی بھینی مہک سے کمرہ بھرا ہوا تھا۔ کمرے کونے میں رکھے لیمپ میں جلتے دودھیا بلب کی روشنی لیمپ کی جھالروں سے پھوٹ کر کمرے میں بکھری ہوئی تھی اور وہ اس مدھم روشنی میں ڈوبا بیڈ روم پراسرار اور مغرور لگ رہا تھا، بالکل سید عالم شاہ کی طرح۔
سید عالم شاہ کا خیال آتے ہی اس کا دل پوری طاقت سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو سختی سے لپیٹے، ورنہ لگتا تھا کہ دل ابھی پسلیاں توڑ کر باہر مسہری پر آ گرے گا۔ اس کے پورے وجود پر شدید نکاہت طاری ہو گئی تھی۔ وہ آج صبح سے بھوکی تھی۔ ویسے تو اس کی بھوک پچھلے کئی مہینوں سے سوئی ہوئی تھی، اور کچھ دنوں سے تو یہ محض چند لقمے پورے دن میں زہر مار کر کیا کرتی تھی، لیکن آج تو جیسے اس کا روزہ تھا۔ نہ تو اس نے کسی ایک وقت کا بھی کھانا کھایا تھا، نہ ہی پانی کی شکل دیکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب اسے رہ رہ کر چکر آ رہے تھے اور بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے، ذرا سی آہٹ ہوئی اور اس نے سہم کر سر ہلایا۔ بیڈ روم سے ملحق غسل خانے کا دروازہ کھلا تھا اور سفید شلوار سوٹ میں ملبوس عالم شاہ تولیہ سے بال خشک کرتا باہر آ رہا تھا۔ خوش آمدید۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ مسکرایا۔ کہو، کمرہ پسند آیا؟ اس نے آنکھیں بند کر کے سر مسہری کی پشت سے ٹکا دیا۔ دوبارہ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ پیچھے سے اس کے چوڑے کاندھوں کو گھورتی رہی تا وقت یہ کہ وہ مڑا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ بہت اداس ہو؟ عجیب سا لہجہ تھا اس کا، جیسے بظاہر بے نیازی سے سوال کرتا ہوا اندر کہیں وہ بہت بےقل ہو۔ ذوالفشاں نے اس کی جانب دیکھا۔ ہلکی سفید روشنی میں سفید ہی لباس میں ملبوس وہ اپنے تمام تر تیکھے نقوش کے ساتھ بڑا وجیح دکھائی دے رہا تھا۔ خمدار پلکوں سے سجی آنکھیں حسب معلوم خشک سرخ ہو رہی تھیں۔ قدرے اٹھی ہوئی ستواں ناک اس کے چہرے پر اپنی تمام تر موزونیت کے ساتھ استادہ تھی، اور سگریٹ نوشی سے سیاہ پڑتے لب اپنی جیت کے احساس سے کھلے ہوئے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سنجیدگی سے سوال کرتے ہوئے اس نے جھک کر سائڈ ٹیبل پر پڑا سگریٹ کا پیک اٹھایا اور سگریٹ لبوں میں دبا کر لائٹر سے سلگانے لگا۔ دیکھ رہی ہوں کہ جب بڑے بڑے بادشاہ جنگ جیت کر لوٹتے ہوں گے تو فتح کا خمار ان کے چہرے پہ کیسے بکھرتا ہوگا۔ جتنی سنجیدگی سے سوال کیا گیا تھا اتنی ہی سنجیدگی سے اس نے جواب دیا تھا۔ بڑی دیر تک وہ بہت سارا دھواں اپنے اندر بھرے خاموش بیٹھا رہا۔ زمین کے ایک بے جان ٹکڑے کو حاصل کرنے اور زندگی کی ایک بہت بڑی جیتی جاتی خواہش کو پانے میں بڑا فرق ہوتا ہے روشنی۔ کافی دیر بعد اس نے ایش ٹرے میں راکھ چھاڑتے ہوئے کہا، شکر ہے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ آپ نے اتنا تو بہرحال تسلیم کیا کہ وہ خواہش جیتی جاگتی ہے، ورنہ آج تک تو آپ اسے بے جان سمجھتے آئے ہیں۔ اس کے لب بھنچ گئے۔ بے دردی سے آدھے سے زیادہ سگریٹ کو اس نے ایش ٹرے میں کچل دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر تک ذوالفشاں نے اسے پیچھے ہاتھ باندھ کر کمرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہلتے دیکھا، پھر اس نے سر جھکایا اور آہستہ آہستہ چلتا دوبارہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ جانتی ہو آج یہاں اس سناٹے کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہولے سے مسکرا کر بتانے لگا، آج یہاں ایک ہنگامہ ہونا تھا، رنگ و بو کا ایک سیلاب معجزن ہونا چاہیے تھا۔ تمہارے استقبال کے لیے گیٹ سے لے کر یہاں کمرے تک گلاب کے پھولوں کی روشنی ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کا سبب پتہ ہے کیا؟ ذوالفشاں نے خاموشی سے نظریں اٹھائیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے۔ اس شادی کا خفیہ رکھا ہے میں نے اپنے سارے دوستوں اور ملنے والوں سے۔ دراصل روشنی، میں نہیں چاہتا تھا کہ ان تمام رسومات میں وقت ضائع کیا جائے۔ یہ وقت جب کہ تم پہلی بار اس طرح میرے مد مقابل بیٹھی ہو مجھے بڑا عزیز ہے۔ میں اس خوبصورت وقت میں اپنی زندگی کے اس سب سے حسین اور قیمتی لمحات میں کسی بھی قسم کی دخل اندازی نہیں چاہتا، لیکن تم دیکھنا 2 دن بعد ولیمہ کی تقریب ہوگی اور اس تقریب میں اتنی خوشیاں منائی جائیں گی جیسے آج سے پہلے اس شہر میں کوئی شادی نہ ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ جی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ ایک بات بتاؤ، اچانک سے ہی پرشوق ہوا، رونمائی میں کیا چاہیے تمہیں؟ اگر یہ مذاق تھا تو بے رحم تھا۔ پھر بھی اسے ہنسی آنے لگی۔ کہو، خاموش کیوں ہو؟ شرماؤ نہیں، جو چاہے مانگ لو، آزما لو عالم شاہ کو۔ اس نے ایک بڑی کاٹدار نظر اس پر ڈالی۔ سوچ لیجئے، بڑا مشکل دعویٰ کر رہے ہیں۔ سب کچھ سوچ کر کہا ہے۔ اس کے لبوں پر وہی اس کی ازلی نہ سمجھ میں آنے والی مسکراہٹ کوندی۔ سید عالم فرض کیجئے آزادی مانگ لوں آپ سے۔ اس نے ابرو چڑھائے۔ کسی دوسرے شخص کا ساتھ مانگ لوں؟
سید عالم شاہ کا جگمگاتا چہرہ اس تیزی سے تاریک ہوا کہ ایک لمحے کو ذوالفشاں کا اپنا دل دھک سے رہ گیا۔ بڑی دیر ایک ٹک وہ اسے دیکھتا رہا، پھر میں کبھی اپنی زبان سے نہیں پھرا۔ بڑی دیر بعد وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، زبان دی ہے تو اس کا پاس بھی کروں گا۔ وہ اٹھ کر دور گیا اور ڈوری کھینچ کر پردہ ہٹا دیا۔ شیشے کی دیوار کے پار تاریکیاں تھیں۔ مانگو کیا مانگتی ہو، وہ باہر دیکھ رہا تھا۔ ایک گلاس پانی پلا دیجیے۔ اس نے تھک کر سر جھکایا اور شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ پر کٹ جانے کے بعد اسے پنجرے سے نکال کر باہر پھینک بھی دیا جاتا تو اب اس کا یہ بالوں پر وجود کس کام کا تھا؟ عالم شاہ مڑا تو اس کے چہرے کی رونقیں بحال ہو چکی تھیں۔ شاید تم پہلی دلہن ہو جس نے رونمائی میں محض ایک گلاس پانی کی خواہش کی ہے۔ پانی سے گلاس بھر کر اسے تھماتے وہ بولا۔ لیکن عالم شاہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے۔ بہت سی آوازیں، بہت سے جملے آپس میں ٹکرا گئے۔ اس کا ہاتھ کانپا اور بہت سا پانی جھلک کر اس کے زردار آنچل کو بھگو گیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں رونمائی میں کوئی انوکھی، کوئی بہت قیمتی شے دوں، لیکن وہ ہر شے جو میری چیز سوچ کی گرفت میں آ سکی مجھے حقیر اور بےمانی لگی۔ تب میں نے اس شے کا انتخاب کیا جو بہت قیمتی ہے، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ جانتی ہو کیا؟ اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ آج اس خوبصورت رات اور اس کی تمام تر سچائیوں کو گواہ بنا کر عالم شاہ اپنی ساری وفائیں تمہارے آنچل سے باندھ رہا ہے۔ پچھلی زندگی جو تھی جیسی تھی اسے عمر کی کتاب سے حذف کر دیا میں نے۔ آج سے عالم شاہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہے اور اپنی محبتیں اور اپنی وفائیں تمہارے نام لکھنے میں پہل کر رہا ہے۔ کم از کم میرے لیے یہ بہت بڑی اہم بات ہے، اور تمہارے لیے؟ دفعتاً اس نے بات کاٹ کر اس سے پوچھا، میرے لیے؟ اس نے ہولے سے دہرایا تھا، پھر ایک سانس چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ وہ بڑی دیر تک نگاہوں میں انتظار کی تمام شدتوں کو بھرے اس کو دیکھتا رہا، پھر بولا، روشنی تمہارے ساتھ کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم نے اپنے دل میں میرے لیے کوئی خاص جذبہ محسوس کیا ہو؟ مانا کہ تمہارے ماضی کے ساتھ ایک یاد وابستہ ہے، لیکن محبت کسی ایک ہی شخص کے لیے مخصوص تو نہیں ہو جاتی نا؟ اس کا لہجہ، اس کے الفاظ، کیا یہ وہی سید عالم شاہ تھا؟ اس نے سوچا، غرور سے لبالب بھرا، لبوں سے شعلے برساتا ہوا، نگاہوں سے جھلساتا ہوا، محبت انسان کو کس قدر کمزور کر دیتی ہے۔ بولو، خاموش کیوں ہو آپ؟ اس نے لب دانتوں سے کچلے۔ کیا آپ چاہیں گے میں آپ سے جھوٹ بولوں؟ کیا ایک ایسا اقرار آپ کو سچی خوشی بخش سکتا ہے جس میں سچ کا شائبہ نہ ہو؟ ذوالفشاں کی بات سن کر اس نے انگلیوں سے پیشانی کو رگڑا، پھر بولا، ہرگز نہیں۔ میں نے تمہیں ایک بار پھر پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ سے کبھی جھوٹ مت بولنا، خواہ وہ مجھ سے محبت کا اظہار ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے یقین ہے ایک دن ساری دنیا کو بھلا کر تم مجھ سے سچی محبت کا اقرار کرو گی، ضرور کرو گی، لیکن خواہ وہ دن روز حشر کا ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے ایک دن پہلے بھی مجھ سے یہ جھوٹ نہ بولنا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو چکی ہے۔ یہ جملہ میں تمہاری لبوں سے سنوں گا، لیکن دل و دماغ کی تمام سچائیوں کے ساتھ، جذبوں کی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ۔ وہ اٹھ کر الماری تک گیا اور اس کا پٹ کھول کر اوپری خانے سے ایک فائل نکال کر لایا۔ یہ لو۔ اس کی گود میں اس نے فائل رکھی۔ کیا ہے یہ؟ ذوالفشاں نے حیرت سے دریافت کیا۔ یہ گھر، رنگ محل میں نے تمہارے نام کر دیا ہے۔ یہ میں نے اس لیے بنوایا تھا، بہت عزیز ہے مجھے اس کے در و دیوار، اس گھر کو میں بھی عزیز ہوں۔ چند دنوں میں تم محسوس کرو گی اس در و دیوار سے میری خوشبو پھوٹتی ہے۔ میری دعا ہے روشنی کہ خدا تمہیں لمبی عمر دے اور تم ہمیشہ یہاں رہو اور ان در و دیوار کے بیچ، اور ایک دن ان سے تمہاری خوشبو آنے لگے۔ اس کی پیشانی پر رنگ محل لکھا ہے۔ میں نے مکرم سے کہا ہے کہ ان الفاظ کی جگہ روشنی ولا لکھوا دے۔ اس کی ضرورت نہیں، اس نے تھوڑی گھٹنے پر ٹکا کر کہا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ رنگ محل ہے یا روشنی ولا؟ آپ یہ اطمینان کر لیجئے کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والی۔ میں نے دل میں کسی انتقام کا ارادہ باندھ کر آپ کو نہیں اپنایا، بلکہ تقدیر کی ایک حقیقت سمجھ کر زندگی کے اس موڑ کو قبول کیا ہے۔ بہرحال یہ نام میں نے تمہیں دیا ہے، تم نے قبول کر لیا، مجھے خوشی ہوئی۔ اس گھر کو بھی یہ نام دے رہا ہوں، اس میں میری خوشی سمجھ لو۔ آہ، ایسا مت کرو عالم شاہ۔ آنکھیں موند کر اس نے کرب سے سوچا، کیا نام دیا ہے تم نے مجھے؟ زندگی کی تمام روشنیاں گل ہو گئی ہیں۔ اس گھر کو یہ نام مت دو، ہر چند ہی اس کی روشنیاں میری آنکھوں میں چبھتی ہیں، مگر میں چاہوں گا کہ یہ گھر
چاہوں گی کہ یہ گھر سدا روشن رہے، اس کے دیے روشن رہیں، اس کے اجالے برقرار رہیں۔ ہاں، میں یہی چاہوں گی۔